ticket whatsoever. Let's travel. Fasten your seat belts. Assalamu alaikum, and how are you, Ali? अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे आप? ठीक हैं? खैरियत? जी, अली मेरे साथ हैं और मुझे रिसेंटली पता चला है कि जब हम प्रोग्राम करते हैं हमारे बहुत काबिल एहतराम आशर अज़ीम साहब के साथ भी, तो वो भी जब फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात आवाज़ का मसला ज़रूर हुआ करता है. यू माइट कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ इशू, बट प्लीज़ बेयर विद अस. मोहम्मद अली 770 AM ई आवाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, मेरी अपनी सरज़मीन पाकिस्तान से पेशावर, इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी की कवरेज के लिए, बल्कि पश्तो का जो न्यूज़पेपर है वो भी यही कवर करते हैं. मोहम्मद अली, पाकिस्तान की सूरत हाल आफ्टर लॉन्ग टाइम, अगेन बलूचिस्तान के मामलात. सबसे पहले तो बेटा मैं आपसे जो बात करना चाहती हूँ, मैं ये बात करना चाहती हूँ कि आज रावलपिंडी की सूरत हाल का अगर जिक्र करें तो बारिशें, इंतहा की बारिशें हुई हैं. अगेन ये बारिशें इस वक्त दुनिया के हर ख़त्ते में, बल्कि आप इमेजिन कीजिए द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री पाकिस्तान, अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो इवन अमेरिका में न्यूयॉर्क में जिस हिसाब से पानी आया है, जिस हिसाब से अमवात हुई हैं, दैट्स क्वाइट अनबिलीवेबल. और यकीनन गवर्नमेंट को बहुत कंडेम भी किया जा रहा है, इसमें बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है, मगर मरने वाले चले गए, अब बाद में तो सिर्फ बातें ही रह जाती हैं. रावलपिंडी में राजा बाज़ार कहते हैं कि आज पानी में डूब गया. पिंडी में कोई बंद भी टूटा है. बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, हमें उसके बारे में बताइए. बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बिल्कुल आपकी बात सही है, इसी तरह ही है. और दूसरा ये कि रावलपिंडी में, सिर्फ रावलपिंडी में नहीं, रावलपिंडी तो चले थोड़ा सा हमसे मतलब इस्लामाबाद से थोड़ा सा दूर है. ये जो अभी इस वक्त आप फुटेज देख रही है, तो ये बनीगाला की फुटेज है. ये बनीगाला में जो कोरंग पुल है ना, ये कोरंग पुल पे मैं खड़ा था और ये मैंने खुद ये वीडियो बनाई है. ये बनीगाला की वीडियो है. तो बनीगाला में ये हालत है. और ये जो आप देख रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल चकवाल की साइड इस तरफ एक छोटा सा एक सावन दरिया, तो ये उसका ये जो आप कह रहे थे ना कि बंद टूट गया है, तो ये उसकी ये सारी फुटेजेस वगैरह है. तो चीजें चल रही है. और अगर आपकी इत्तला के लिए एक और भी अर्ज है कि तकरीबन कोई 3-4 फुट तक पानी इधर भी खड़ा था. I8 में, I8 बिल्कुल इस्लामाबाद के अंदर में I8 की बात कर रहा हूँ. नाललई में भी पानी बहुत ज्यादा ऊंचे हद तक, तकरीबन कोई 21 फुट तक वो कह रहे थे कि नाललई में पानी ऊपर हो चुका है. एनडीएमए के मुताबिक तकरीबन कोई जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन कोई 227 अफराद जख्मी हो चुके हैं और 54 अफराद अभी तक जान बहक हो चुके हैं. 54 अफराद. 26 जून से लेकर आज इधर पाकिस्तान में 18 तारीख हो चुका है, 18 जुलाई है. तो 26 जून से लेकर आज तक तकरीबन 178 अफराद जान बहक हो चुके हैं, जिसमें 85 बच्चे भी जिसमें शामिल है. और उसमें 491 अफराद जख्मी हो चुके हैं. जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो कल रात से, जिसको पंजाबी उर्दू में, पश्तो में तो हम उसको जड़ी बोलते हैं, लेकिन मैंने आज सुना कि उसको पंजाबी और उर्दू में भी जड़ी बोलते हैं. बिल्कुल जड़ी जैसा माहौल इस वक्त चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता से बारिश चल रही थी. और तकरीबन पिछले 48 घंटों से मुसलसल जड़ी नहीं, झड़ी लगी हुई थी, बारिश की झड़ी लगी हुई थी. जी वही वाली चीज लगी हुई है. और तकरीबन कोई 250 मिलीमीटर तक अभी तक बारिश रिकॉर्ड हुई. ये मैडम ये बहुत बड़ी फिगर है. 250 पूरे पंजाब में इस वक्त 1044 नाफिज हो चुका है. और रेन इमरजेंसी पूरी पंजाब में नाफिज हो चुकी है. सैलाबी सूरत हाल है पूरी पंजाब में. और दूसरी बात है कि आज तो मेरे ख्याल में 17 को रावलपिंडी में मुकम्मल तौर पर छुट्टी थी. डिप्टी कमिश्नर ने बाकायदा छुट्टी का ऐलान किया हुआ था और बाकायदा सायरन बज रहे हैं. अब ये आमिर भाई को ने ये सुनी होगी, इसमें पीछे बिल्कुल बाकायदा सायरन की आवाज़ आ रही है कि बाकायदा सायरन बज रही है. और इस वक्त मतलब सिचुएशन बस यही है कि एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी. पिंडी में देखिए, एक तो जब हम इसको देख रहे हैं तो जब पानी आ जाए तो अगर इलेक्ट्रिसिटी हो तो शॉर्ट सर्किटिंग और लोगों को बिजली का झटका, और पानी में अगर बिजली आएगी तो यकीनन दैट इज़ फार मोर डेंजरस. इसका मकसद है कि एक तरफ तूफ़ानी बारिश की झड़ी, तूफ़ानी बारिश,
اس کے علاوہ گھروں میں بھی بجلی نہیں ہوگی اور اندھیرا، اور تیسری بات یہ ور پیپل ریڈی فار دس، کیا لوگ اس کے لیے تیار تھے؟ نمبر 1. نمبر 2، تو کیا اس وقت بجلی بند ہے؟ اور بیکاز شارٹ سرکٹنگ کا ڈر ہو سکتا ہے، اس میں پانی میں کرنٹ آنے کا ڈر ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جی، اسلام آباد میں تو اس طرح کی سیلابی صورتحال الحمدللہ اس وقت تک نہیں ہے. سیلابی مطلب اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے، لیکن یہ کہ اس وقت اسلام آباد اس وقت ٹھیک ہے سو فار ناؤ، اور یہاں پر اس وقت ایسے کوئی خطرہ مطرہ نہیں ہے. تو یہاں پر تو بجلی کا معاملہ ٹھیک ہے. راولپنڈی میں جو سارا دن جو یہ فوٹیج آپ دیکھ رہی ہے، تو یہ سارا دن یہ راولپنڈی میں یہی معاملات چلتے رہے. مجھے اور لگتا ہے راولپنڈی یہ میں گندے نالے کا پانی آیا ہے. میڈم یہ ناللئی جو ہے نا، ناللئی اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ ساری، اب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کراچی میں اتنی بارش اگر کراچی میں ہو جائے تو بالکل کراچی تو بالکل ڈوب جائے گا، کیونکہ وہاں پر تو بالکل بھی جو سیوریج کا جو پانی ہے وہ بالکل نکلنے کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. تو وہ تو بالکل حالت اس ادھر، یہ راولپنڈی بہت مطلب یہ کہ کنجسٹڈ ہے، تنگ گلیاں ہیں اور چھوٹے چھوٹے نالے ہیں. تو اس طرح سے جتنی معیار کی بارش ہو چکی ہے، تو وہ بارش یہ چھوٹے چھوٹے نالے اس کو برداشت کر ہی نہیں سکتے. تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے پھر باہر نکلنا تو نکلا ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ مطلب تقریباً گاڑی بحریہ ٹاؤن، میڈم تقریباً بحریہ ٹاؤن میں پوری گاڑی اس طرح بہ کے جا رہی تھی. اس کی ویڈیو ہم نے دیکھ لی تھی. تو یہ دیکھیے اب یہ جو اچھا، ویڈیوز ہیں آخری تو بات جو کہتے ہیں کہ راجہ بازار راولپنڈی کی شناخت کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. راجہ بازار میں بہت تنگ قریب دکانیں ہیں. کیا وہاں پہ بیسمنٹ پہ بھی دکانیں، یہ گاڑی بہتی ہوئی جا رہی ہے جو لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، تو کیا وہاں بیسمنٹ میں بھی دکانیں تھیں؟ اور اگر پانی 3 فٹ اوپر تھا تو بیسمنٹ تو بالکل بھر گئی ہوگی، اور لوگوں کا نقصان، کیونکہ ظاہر ہے وہاں تھوک میں لوگ چیزیں لینے کے لیے پہنچتے ہیں. راجہ بازار کی صورتحال ہمارے ساتھ شیئر کریں پلیز. جی میم، راجہ بازار کے پاس یہ جو علاقے ہیں راولپنڈی کی، جو گول منڈی ہے، گول منڈی کے پاس وہ ایک چھوٹا سا ایک نالا ہے، وہ بالکل اس پہ میرے خیال میں تقریباً کوئی پل کے اوپر تقریباً کوئی 4 فٹ تک اور 3 فٹ تک کا پانی تھا. تو ظاہر ہے یہی سچویشن ادھر راجہ بازار میں بھی رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب وہاں پر بیسمنٹ میں ظاہر سی بات ہے، بیسمنٹ میں تو جو پلازے ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ تو بیسمنٹ میں دکانیں وغیرہ تھی اور ہیں. اور انہوں نے بھی جس طرح کا اگر باہر کے یہ صورتحال ہے، تو اندر بھی کافی بڑا نقصان ہوا ہوگا. اس وقت صورتحال ختم نہیں ہوئی ہے، تو کوئی کلیئرٹی اس وقت نہیں ہے کہ نقصان کتنا ہوا، کن کا نقصان ہوا، کیسے نقصان ہوا. یہ ابھی تک کلیئرٹی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ابھی تک سیلاب چل رہا ہے. اس وقت سیلاب ہے، موجود ہے. اس وقت ریسکیو آپریشن چل رہے. پاک فوج نے اس وقت ریسکیو کا آپریشن شروع کیا ہوا ہے. تو جب یہ آپریشن ختم ہو جائے گا، بارش تھم جائے گی، سیلاب کا پانی نیچے چلا جائے گا، تو پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ نقصان کتنا ہوا. اور ظاہر سی اسیسمنٹ. بات ہے کروڑوں اور اربوں روپے کا نقصان ابھی تک ہو چکا ہوگا، کیونکہ ایک ڈیم کا بند ٹوٹ چکا ہے. یہ تقریباً یہ جو قریب جو ہمارے جیلم اور یہ ہائیڈرو، اللہ نہ کرے کہ وہ اللہ ہو، لیکن میں نے سنا کہ کوئی چھوٹا سا ایک ہے، وہ میرے خیال میں اس کا میں نام میرے تھوڑا سا پاس کنفیوز کر بالکل رہا جولان کر کے نام ہے، میرے پاس آج اس کی فوٹیج بالکل آئی تھی. اٹس ویری ہوں. جی ڈینجرس. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر لوگ کھڑے ہوئے تھے. کل میرے بھائی نے تصویر بھیجی، دے لیو ان مری. آپ سوچئے گا کہ پنجاب سے بہت سے لوگ فن کرنے کے لیے مری میں پہنچے ہوئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے موسمی پیش گوئی کے تحت. تو وہی بات ہے کہ 230 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، 230 ملی میٹر 15 گھنٹے کے دوران. اور ندی نالے جو ہیں بکھری ہوئی صورتحال میں ہیں. سائرنز بجا دیے گئے. پاک فوج جو ہے اس وقت کام کر رہی ہے. وزیر اعظم پاکستان نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے. اور یہ چکوال کے علاقے میں 423 ملی میٹر بارش برسنے پر ڈیم کا بند ٹوٹ گیا اور یہی درجنوں سوال. افراد. جی بالکل یہی ہوا ایگزیکٹلی. علی، میں یہ تو صورتحال ہے کہ جو طوفانی بارش اور زلزلے، طوفانی بارش اور پانی کا سیلابی ریلوں کا آ جانا، نہ صرف یہ کہ دریاؤں کا پانی آئے، اس میں اس علاقے کے جو سانپ ہیں، ظاہر ہے جب پانی نکلتا ہے تو وہ اس طرح کے جانور بھی بہت سارے باہر نکل آیا کرتے ہوتے ہیں. مگر اس وقت بلوچستان میں کچھ عرصہ امن شانتی رہنے کے بعد ایک دفعہ پھر بلوچستان اور کلات
کی طرف کی جو واقعہ ہوا ہے، جس میں بس میں جو لوگ کراچی سے کلات کی طرف جا رہے تھے اور کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے، کچھ لوگ بلکہ صابری جو فیملی ہے، صابری قوال فیملی ہے، ان کی قریبی فیملی کے 3 افراد کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے، بہت سے لوگ زخمی بھی ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ جناب مینگل صاحب نے تو اس کو کنڈیم کیا ہے، پھر ایز بلوچستان لبریشن نے اس کی ذمہ داری کو قبول کر لیا ہے، وہ بھی ان کے ایک بھائی ہیں جن کے انڈر چل رہی ہے۔ تو اس کے بارے میں اس وقت ہمارے ساتھ ایک تو محمد علی ہمارے اپنے موجود ہے، اور محمد علی کے ساتھ جناب امتیاز بلوچ ایک جرنلسٹ ہیں جو کہ کلات کے علاقے سے ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ جناب امتیاز بلوچ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو فار ہیونگ می۔ لیٹ می کریکٹ یو۔ پہلی چیز تو یہ کہ میں کلات سے نہیں بلکہ خاراں سے تعلق رکھنے والا ایک جرنلسٹ ہوں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو جس تنظیم نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے، یہ اس کا تعلق نہ اختر منگل کے بھائی جاوید منگل سے ہے، نہ کسی قبائلی گروپ سے ہے۔ تو یہ پیورلی ایسی ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی کوک سے نکلی ہے، جس نے آگے چل کر ایک مسلح شکل اختیار کی ہے۔ جی، میری کریکشن کے لیے آپ کا بے انتہا شکریہ۔ تو یہ ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی یا اسٹوڈنٹ کی آرگنائزیشن تھی جنہوں نے بعد میں اسلحہ پکڑ لیا۔ تو مگر ظاہر ہے میں جس چیز کے ساتھ میں جہاں سے نیوز دے رہی تھی اس میں مجھے یہی بتایا گیا، مگر آپ کا بہت شکریہ۔ جناب امتیاز بلوچ صاحب، خاران سے آپ کا تعلق ہے، بحیثیت جرنلسٹ کام کر رہے ہیں، کیا فرمائیں گے کہ یہ ایک وہاں کسی متمول شخص کے گھر میں پارٹی تھی اور عام لوگ ٹریول کر رہے تھے اس بس میں، صابری برادران جو ہیں ان کی فیملی کے ارکان قوال ٹریول کر رہے تھے، اور بیچارے قوال اپنی زندگی کو مکمل کرنے کے لیے کیا روزگار کا طریقہ کار، اور 3 ایک ہی گھر کے افراد جو ہیں وہ جاں بحق بھی ہوئے ہیں۔ تو اس بس کے اوپر اٹیک کرنے کا کوئی خاص موٹیو تھا یا اونلی بیکاز اٹ واز کمنگ فرام کراچی؟ اچھا عارف صاحب، دیکھیں کہ بلوچستان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ کنٹینیوسلی لیتھیلٹی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ اب اپنی 25 سالہ عمر پوری کر رہی ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں کوئی بس میں پیسنجرز جا رہے ہیں یا لا انفورسمنٹ کے لوگ جا رہے ہیں یا دوسرے سویلین آفیشلز جا رہے ہیں یا کوئی عام سے مزدور لوگ جا رہے ہیں۔ تو ایک جو پبلک فرینڈلی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، ایکسپینسو بھی نہیں ہوتی، تو لوگ زیادہ تر انہی چیزوں پہ انحصار کرتے ہیں۔ لیکن بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ کنٹینیوسلی اتنی لیتل ہو گئی ہے، اتنی وائلنس اس میں آ گئی ہے کہ وہاں پہ ہر کسی کے لیے اس طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ وہاں کا رہنے والا بلوچ بھی ہے، اس کے لیے بھی یہی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور وہاں کا رہنے والا کوئی پشتو ہیں اس کے لیے بھی یہی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہاں پہ رہنے والا دوسرا سرکاری عہدے دار ہے اس کے لیے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ سیم اسی طرح جو دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو وہ کنٹینیوسلی اس چیز کو فیس کر رہے ہیں۔ اس کی کچھ ایسی وجوہات ہیں جو بلوچستان کے مسائل سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب تک کہ ان مسائل کی طرف نہیں دیکھا جاتا، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ بلوچستان کے اس طرح کے مسائل کو روکا جا سکتا ہے۔ جی، بہت شکریہ، مگر میں علی کو بھی کہوں گی کہ آپ میرے ساتھ ضرور شامل ہو۔ میرا آپ سے کنسرن ہے، آج تو چلیے آپ نے 25 سال کا عرصے کا نام لے دیا کہ یہ مسائل 25 سال سے سٹارٹ ہوئے، مگر کیا ہوا تھا 71 میں، 72 میں، 75 میں، 80s میں؟ تب تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، مانا کہ پرویز مشرف صاحب کے آنے کے بعد ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی ان سے، بالکل ان سے غلطی ہوئی تھی کہ ایک لیڈر اور اتنا ریناؤنڈ لیڈر کو اس طرح سے مارا جانا واز ناٹ رائٹ۔ اگین یہ میری رائے ہے، اس میں کسی کا متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، مگر اگر آپ 60s میں چلے جائیں تب کیا پرابلم تھی؟ کچھ بھی پرابلم نہیں تھی۔ یہ تو تب سے بھی معاملات چلتے چلے آ رہے ہیں، پہاڑی کے اوپر لوگ چلے جاتے ہیں، نیچے لوگوں کے اوپر فائر ہو جاتا ہے، مارے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اچھا، یہاں پہ جو بنیادی سوال ہے کہ مسائل کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ بنیادی طور پر اگر ہسٹری کو ہم مزید اوپن اپ کرنے کی کوشش کریں تو جو بنیادی مسائل کی جڑ ہیں وہ شروع ہوتی ہیں
1948 سے، جب جو بلوچ محققین ہیں یا بلوچ قوم پرست تنظیمیں ہیں یا پارٹیاں ہیں یا لوگ ہیں یا ان کے دانشور ہیں، وہ یہی عوام کے سامنے لاتے رہے ہیں، بلکہ مختلف ریفرنسز بھی یوز کرتے رہے ہیں، جس میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک کافی وزنی ایویڈنس کی صورت میں وہ غوث بخش بیزنجو کی جو اس وقت کلات اسٹیٹ کی طرف سے ایک ریپرزنٹیٹیو تھے ایوان بالا اور ایوان زرین کے، تو انہوں نے بنیادی طور پر جو ایسوسیشن تھی یا لاحق تھا پاکستان کے ساتھ، تو پہلی چیز یہ ہے کہ اسی علاقے پہ ہی جو پہلی آپ کی تحریک شروع ہوئی تھی وہ اسی علاقے کی صفات پہ شروع ہوئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے مسائل ہیں، 1 یونٹ کے حوالے سے آپ کے مسائل ہیں 1958 میں، پھر اسی طرح 1963 میں اور اسی طرح 1973 میں. یہ بنیادی ایسے مسائل تھے جو ایک تو اسٹرکچر کا بھی مسئلہ تھا اور بنیادی جو مسائل تھے کہ بھئی وہاں پہ ایک فورس یوز کی گئی ہے بلوچستان کو الگ کرنے کے لیے. تو یہ وہ بنیادی مسائل تھے جو پہلے تو بہت ہی اتنی ان کی کوئی اسٹرانگ پریزنس نہیں تھی، ان کی اسٹرانگ لوگوں میں اس طرح سے ریچ نہیں تھی. لیکن جب 73 کے بعد جو سچویشن آتی ہے 2000 میں، جب جو تحریک قوم پرستی کی تحریک دوبارہ سے بلوچستان میں ابھرتی ہے، تو اس میں پہلے یہ تھا کہ مسائل کی بنیاد پہ باتیں چل رہی تھی. پہلے یہ تھا کہ پانی کا مسئلہ تھا، گورننس کا مسئلہ تھا، یا کہ 1 یونٹ کا مسئلہ تھا، صوبے کا مسئلہ تھا. لیکن اب جو ہے وہ ایک علیحدگی کی طرف چلی گئی ہے، اور وہ علیحدگی کی طرف اتنی مضبوطی سے چلی گئی ہے کہ اس نے نہ صرف ان ساری طریقوں کو بائی پاس کر لیا ہے، بلکہ اس نے اپنی ایک الگ سے اینٹی بنا لی، اس نے اپنی ایک الگ سے لیڈرشپ بنا لی، اس نے اپنے لیے ایک الگ سے پبلک بنا لیا. تو سوری ٹھیک ہے. تو یہ جو مسائل تھے، ان مسائل نے ایک ایسی شکل اختیار کر لی ہے کہ اب جو بلوچستان کا نوجوان ہے، جو بلوچستان کے لوگ ہیں، وہ کنٹینیوسلی اپنے آپ کو ان چیزوں سے جو باقی جو پاکستان کے مین لینڈ کے مسائل ہیں ان سے خود کو ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک صوبے تک محدود رکھنا چاہ رہے ہیں اور محدود رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ بھئی چونکہ ہمارے وسائل بھی لوٹے گئے ہیں، ہمارے ساتھ سیاسی طور پر بھی معاشی طور پر بھی مسائل کا شکار رہے ہیں. تو ان مسائل کا حل صرف اب اسی صورت میں نکلا جا سکتا ہے کہ ہم ایک علیحدگی کی طرف جائیں. بڑی کمال کی آپ نے بات کی کہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب الگ ہونے پہ ہی دم ہے. تو پہلے تو آپ کے جتنے لیڈرز آج تک رہے، ظاہر ہے آپ سزا دے رہے ہیں قوم کو، اپنے لوگوں کو، دنیا کو اس چیز کی کہ 1947 میں پاکستان، یہ جو بلوچ کے قبائل تھے وہ کیوں شامل ہوئے اور پاکستان بنا. مگر اب پچھتائے کیا وقت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. آن ٹاپ آف دیٹ آپ کے اپنے لیڈرز، چاہے وہ اختر مینگل صاحب ہوں، مختلف لوگ وزرائے اعظم رہے، بعد میں گلہ بے شک کرتے رہے وہ جی ہم نے تو 1 سال کے لیے 2 سال، اس وقت بھی آپ کے وہ بگٹی صاحب جو ہیں، یعنی آپ کے اپنے ٹرائبز ڈیوائڈ اینڈ رول رہے. دے بیکیم ریچر اینڈ ریچر اینڈ ریچر ڈے بائی ڈے. یہ تو بلوچستان کے عوام اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی کس نے تھی، ان کو بیچا کس نے تھا. ان کے اپنے قبائل کے آج کل کے لیڈرز نے. تو رادر دین کلنگ آرڈنری پیپل دے مسٹ کل دوز لیڈرز جنہوں نے ان کو بے وقوف بنایا تھا. یہ کیوں نہیں؟ میڈم میں کچھ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. میں اس پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو امتیاز بلوچ صاحب جو بات کر رہے ہیں، یہ تو یہ ان کی بات بہت حد تک صحیح ہو سکتی ہے، بالکل صحیح ہے. ان کا یہ خیال ہے، ان کی اور رائے کا قدر ہے ہمارے ہاں. لیکن ایک چیز میں بتاؤں آپ کو کہ جو ہمارے ہاں یہاں پر جیسے کہ شاہزین بگٹی ہے، شاہزین بگٹی نواب اکبر بگٹی کے بیٹے کا بیٹا ہے، ٹھیک ہو گیا. مطلب وہ اس کا
पत्नी नवासा उसको बोलते हैं कि पोता उसको बोलते हैं कि बेटे का बेटा है उसका तलाल, और उसी का जो दूसरा जो पोता है या नवासा है उसका नाम है बराहमदाग बुगटी। बराहमदाग बुगटी जो उसका जो मिलिटेंट ग्रुप है बलूचिस्तान का, वो उसका लीडर है, और वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में नहीं होता, वो पाकिस्तान से बाहर होता है। जी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अभी तकरीबन कोई जब हम ये प्रोग्राम जब मैं आ रहा था, तो इस प्रोग्राम में आने से तकरीबन कोई 10 मिनट पहले मैं हमारा वो जो अदील साहब है मैडम, वो हमने उसको इनवाइट किया था, वो हमारा उसका इधर इंटरव्यू लोग देख चुके हैं, ब्रॉडकास्ट हो चुकी है। वो ये कह रहा था कि वो जो अलहदगी पसंद की जो हम स्पेसिफिकली जो हम अलहदगी पसंद की जो हम बात कर रहे हैं, तो वो एक ग्रुप है। वो जो ग्रुप है, वो ग्रुप उसी तरह का ग्रुप कनाडा में भी है, उसी तरह का ग्रुप इंडिया में भी है, उसी तरह का ग्रुप पाकिस्तान में भी है, उसी तरह का ग्रुप दुनिया के हर मुल्क में कहीं ना कहीं पर इस तरह के लोग पाए जाते हैं, और उस तरह के लोगों का पाए जाना कोई खबर, इस तरह की बड़ी खबर नहीं होती है। हाँ, बलूचिस्तान की अवाम में महरूमियां हैं, उसमें कोई शक नहीं है। कैसी महरूमियां हैं? वो अदील रजा की एक मेरा वैसे फेवरेट बंदा है, उसके मुताबिक ये है कि सपोज अगर कोई पब्लिक ब्रॉडकास्टर है या कोई सरकारी मीडिया है या कोई सरकारी अखबार है, तो भाई अगर मेरा एक्सेंट पश्तून का है, मैं पुख्तून हूं, मैं बाई बर्थ पुख्तून हूं, मेरी अम्मी अब्बू पुख्तून है, तो मेरी एक्सेंट उर्दू कभी भी नहीं हो सकती, चाहे मैं उर्दू में पीएचडी कर सकूं, तो मुझे मेरी ही एक्सेंट के साथ पेशावर में एक्सेप्ट किया जाए। मुझे बीइंग बलूची, बीइंग पंजाबी, बीइंग सिंधी, बीइंग कश्मीरी, बीइंग गिलगिती, मुझे अपनी रीजनल हेडक्वार्टर्स में उसी टूटी फूटी उर्दू के साथ एक्सेप्ट किया जाए, और मुझे अपनी ही रीजन में वही अपॉर्चुनिटी दी जाए जिस अपॉर्चुनिटी का मैं हकदार हूं, बजाय इसके कि मतलब पुख्तून मैं बीइंग पुख्तून पेशावर में बैठा हूं और पेशावर से कोई सिंधी आकर मेरी जगह पर बैठ जाए। ये गलत है, ये महरूमी है। तो अदील रजा इस महरूमी की तो बात कर रहा है, और मुझे उनकी ये बात बहुत ठीक लग रही है। हाँ, इन्होंने जो वसाइल की बात की, इम्तियाज बलोच साहब ने जो वसाइल की बात की, इनकी बात वसाइल की बिल्कुल ठीक है। सुई गैस बलूचिस्तान में मैं तो कहता हूं कि फ्री होनी चाहिए। अगर मेरी कोई बात मानता है तो मैं कहता हूं कि फ्री होनी चाहिए। लेकिन मतलब अब केपीके में अब बलूचिस्तान में सुई गैस है, बलूचिस्तान में रिकॉर्ड के जो चीजें हैं, सोना है, तांबा है, वो चीजें हैं, लेकिन केपीके में गैस है, केपीके में पेट्रोल हो सकती है, उधर पंजाब में गंदम है, पंजाब में पूरे मुल्क को जो गंदम दी जाती है वो पंजाब। तो इसी तरह तो ये सारे मिलकर एक फेडरेशन बना रहे हैं ना। अब अगर मैं कहूं कि भाई मुझे जो चीज मेरा है वो सिर्फ मेरा है, और जो चीज आपका है उससे मुझे हिस्सा चाहिए, ये इसकी चीज की मैं हक में मैं नहीं हूं। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी एलेबोरेट किया इसको। मगर मेरा इम्तियाज बलोच साहब से जो सवाल था, इम्तियाज बलोच साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, और अभी अली ने जितनी बातों को पॉइंट आउट किया है, मैं पाकिस्तान का हिस्सा हूँ, मैं बलूचिस्तान से हूँ, मैं केपीके से हूँ, या मैं सिंध से हूँ, मैं जहाँ से भी हूँ, अगर इफ़ आई एम एलिजिबल एंड इफ़ माई जो क्रेडेंशियल्स जो हैं वो अलाउ करते हैं, तो आई मस्ट गेट अ पोजीशन रादर देन थिंकिंग कि मुझे उर्दू आती है कि नहीं आती है। मुझे आई कैन कम्युनिकेट, और एक तरफ आपके तमाम इदारों में अंग्रेज़ी की ज़ुबान है, अगर आप अंग्रेज़ी में कम्युनिकेट करते हैं, ये कम्युनिकेट करते हैं, इफ़ यू आर गुड इन योर पोजीशन तो यू मस्ट बी गिवन अ पोजीशन। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये बलूची है, ये अमीर का बेटा है, या गरीब का बेटा है, ये नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल दुरुस्त हैं, मैं 110% आपके साथ हूँ। मगर मेरी आपसे जो रिजर्वेशन है, मैं जितना, एंड आई माइट बी रॉन्ग, जितना मैं बलूचिस्तान को जानती हूँ, कि आपके जितने लीडर्स, ये जो सरदार, कबायली सरदार हैं, चाहे वो मरी फैमिली है, चाहे वो मैंगल फैमिली है, ये जिस फैमिली की आप बख्ती फैमिली की बात कर लें, ये सारे के सारे वो हैं, दे बिकेम बिलियनर्स इन द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आम आदमी को कुछ भी नहीं मिला। तो स्टूडेंट्स, वाई डोंट दे रिकग्नाइज कि जितने, जैसे मैं कनाडा में बैठी हूँ और मैं ये कहती हूँ कि इंडिजिनस कम्युनिटी के साथ ज़्यादती हुई, उनके लीडर्स ने जो भी फैसले किए, अल्टीमेटली ये सिगरेट और नशे के चक्कर के बीच में इनको कॉर्नर करते चले गए। आज वो कहते हैं कि जी अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया उन लोगों का है, मगर जो
actual owners ہیں, they are cornered in every way, shape and manner. Why your student organization don't recognize کہ آپ کے ساتھ زیادتی اگر کی تھی تو آپ کے اپنے قبائل سردار نے کی تھی. اس وقت بھی ایک بگٹی جو ہے وہ لڑائی کر رہا ہے کیونکہ وہ گرینڈ سن ہے نواب اکبر بگٹی کا, اور میں بالکل یہ کہتی ہوں کہ پرویز مشرف صاحب نے جو کیا تھا ایبسلیوٹلی رانگ کیا تھا. ان کو ایک لیڈر کو ٹیبل پہ بٹھا کے بات کرنی چاہیے. اگین یہ میری رائے ہے, مگر اس وقت ایک بگٹی جو ان کے اپوزٹ ہے, انہی کی ذات میں, انہی کی قوم میں, انہی کے علاقے میں, اسی زبان کے ساتھ, اسی لہجے تلفظ کے ساتھ وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے بلوچستان کو, تو آپ کے لوگ ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتے, ان کو کیوں نہیں مارتے, ان لوگوں سے کو آنسریبل کیوں نہیں ٹھہراتے؟ میڈم دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان زندہ انسانوں کا علاقہ ہے. وہاں پہ زندہ انسان رہتے ہیں, ان کی مختلف سوچ ہے. میں الگ سوچتا ہوں, علی بھائی ہیں وہ الگ سوچتے ہیں, آپ الگ سوچتے ہیں. اسی لیے یہی قانون بلوچستان میں بھی اپلائی ہوتا ہے. وہاں پہ ایک بگٹی جو بیٹھا ہوا ہے اقتدار میں وہ الگ سوچتا ہے, ایک اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے وہ الگ سوچتا ہے. تو جو آپ نے بات کی تھی کہ کیوں ایک گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا اس کو اپوز کر رہا ہے, تو میرے خیال سے ایک کسی انسان کا بنیادی حق ہے کہ اسے کس طرح سے سیاست کرنی ہے, کس رائے سے اتفاق کرنی ہے, کس سے نہیں کرنی ہے, یہ اس کا بنیادی حق ہے. اور اسے تسلیم بلا شرط تو شواہد کی تسلیم کیا جانا چاہیے. جہاں تک آپ نے بات کی تھی سرداروں کی, تو مجھے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میری اسٹڈی ہے اس حوالے سے, بلوچستان میں جن سرداروں کا نام لیا جا رہا ہے, جن کو یہ کیا کہتے ہیں ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں دکھایا جا رہا ہے, دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو کہ ایک حد تک ان میں بالکل سچائی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو قبول نہیں کیا ہے. اور اگر پاکستان میں کوئی اگر جمہوری سیاست کو فروغ دینے کی بات کرتا ہے, کوئی جمہوری اقتدار کو فروغ دینے کی بات کر رہا ہوگا, تو وہ میرے خیال سے نہ سردار مری کو غلط ٹھہرائے گا, نہ مینگل کو غلط ٹھہرائے گا, نہ بگٹی کو غلط ٹھہرائے گا. اب وہ آنسریبل کرے گا گورنمنٹ کو کہ وہاں پہ اگر کوئی ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہو رہے ہیں, وہاں پہ لوگوں کے سیاسی مسائل ہیں, معاشی مسائل ہیں, وہ مسائل جڑے ہوئے ہیں سرکار سے, گورنمنٹ سے, حکومت بلوچستان سے, حکومت پاکستان سے, اور یہ مسائل کا حل اور ان کا ادراک بھی انہی لوگوں کو ہونا چاہیے. اب ان میں اگر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ان مسائل کو ڈیل کیا جا سکے, ان کو ایڈریس کیا جا سکے, تو میرے خیال سے یہ بلوچستان کے لوگوں پر الزام لگانا کہ بھئی وہ کیوں وہاں پہ چونکہ ایک بگٹی بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی مخالفت میں کھڑا نہیں ہو رہا ہے, تو یہ بالکل زیادتی ہے کہ جو کام ریاست کا ہے وہ اس کو ریاست نے کرنی ہے, وہ ایک عام عوام کیوں کرے. اور جہاں تک مسائل کی بات ہے, اور بلوچستان کی جو موجودہ سیٹ اپ ہیں, اس سے پہلے سیٹ اپس رہے ہیں, تو موسٹلی جو سرداران یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں, چاہے جام کا ہو یا ڈومکی کا ہو یا مکسی کا ہو یا جمالی کا ہو یا کسی یا کیتران کا ہو, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے وہ اردل عزیز سیاستدان ہیں جو ہر ٹائم اسٹیبلشمنٹ کی یا مقتدرہ کی یا پاکستان کا جو مین لینڈ ہے ان کے فیورٹس میں رہے ہیں. یہ بلوچستان کے لوگوں کے جو فیورٹس ہیں ان میں نہیں رہے. اب ان کو آپ لا رہے ہیں اسمبلیوں میں پہنچا رہے ہیں, اور آپ یہ توقع کریں کہ بھئی ہم نے ان کو لایا ہے, یہ آپ کے عوامی مسائل حل کریں گے, تو ایک سراسر میرے خیال سے زیادتی ہوگی. اور مسائل کو سمجھنے کی طرف جو ہماری پہلی قدم ہے وہی اس کی بنیادیں غلط ہوگی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان میں جو جمہوری مسئلہ ہے وہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, وہ بلوچستان کا بھی ہے, اور الیکشن کا اگر مسئلہ ہے وہ بلوچستان کا بھی ہے. اگر حق کی نمائندگی کا مسئلہ ہے تو وہ بلوچستان کے لوگوں کا بھی مسئلہ ہے. اب میرا مسئلہ, اب کوئی اسلام آباد میں بیٹھ کے مجھے یہ کہے کہ بھئی آپ کا مسئلہ تو سردار کا ہے, آپ کا مسئلہ تو نواب کا ہے, مجھے پتا ہے کہ میرا مسئلہ کس سے ہے اور میں کس سے کوسچن کر رہا ہوں. اب مجھے اتنی بھی سمجھ ہے, اتنی بھی میری تھنکنگ ہے,
اتنا بھی میں جاہل نہیں ہوں کہ کوئی اسلام آباد کا، کوئی لاہور میں بیٹھا ہوا جو بلوچ کی بجائے مجھے بلوچی کہے، وہ ان مسائل کے حوالے سے مجھے بتائے کہ بھئی نہیں آپ کا مسئلہ تو سردار ہے. یہ سردار کون سا سردار؟ وہ سردار جن کو چاہے فارم 47 کہیں یا کوئی 47 49 کہہ رہے کہیں اس کی صورت میں لایا گیا ہے. ہیں. اب بلوچستان میں ایسے بہت سے ممبران اسمبلی ہیں جن کا بلوچستان کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں. میں ایک صحافی ہوتے ہوئے 4 سالہ کیریئر الیکشن کو میں نے کور کیا. مجھے اچانک سے الیکشن کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ اس علاقے سے یہ ایم این اے منتخب ہوا ہے. اب جب وہاں پہ لوگوں سے جا کے ہم لوگ ملتے ہیں کہ بھئی آپ نے ان کو ووٹ دیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں بتائیں کہ یہاں پہ 2 بندے اس کو نہیں جانتے ہیں. تو ان مسائل کا میرے خیال سے بلوچستان کے عوام کو جو وکٹم وڈ جس طرح سے ایک کنسیپٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں پر ہی الزام لگایا جائے کہ بھئی آپ کے سردار ہیں، آپ لوگ ہی کرتے رہیں، تو میرے خیال سے بلوچستان کے لوگ اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ بھئی ان کو اپنے مسائل کا ادراک نہ ہو، ان کو جو بنیادی روٹس کاز ہیں ان کا ادراک نہ ہو. جی بڑی تفصیل سے آپ نے کہا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو مجھے بات سمجھ آئی وہ یہ کہ یعنی جس کو ووٹ دیا جاتا ہے، اور یہ آج سے نہیں، یہ برسہا برس اس سے پہلے بھی جاری رہا. بلوچستان از ویری لکی کہ آرمی کے 2 چیفز بھی بلوچستان سے ہوئے. جناب ظفر اللہ جمالی صاحب کی بات کر لیں، واز اے پرائم منسٹر آف پاکستان، واز فرام بلوچستان. کیا وجہ تھی کہ اس وقت کے آرمی چیف، اور اگر آج کی آرمی اسٹیبلشمنٹ اتنی اسٹرانگ ہے تو وہ بھی تو آرمی کے ہی بندے تھے نا. وائی دے ڈڈ ناٹ ٹیک کیئر آف بلوچستان کے لوگوں کی جو سمجھتے ہوئے اس مسئلے کو انہوں نے کیوں نہ حل نہ کیا؟ اچھا دیکھیں عرفت صاحب، یہاں پہ جو بنیادی مسائل ہیں وہ ہمارے پاکستان کے ایک میجورٹیرین نظام ہے اس میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ چاہے وہ بلوچستان کا کوئی بلوچ ہو، یا سندھ کا رہنے والا سندھی ہو، یا پنجاب کا رہنے والا پنجابی ہو، یا خیبر پختونخوا کا رہنے والا کوئی پختون ہو، وہ اپنی جو پوری پولیٹیکل کیریئر ہے اس کو داؤ پہ لگاتے ہوئے بلوچستان کو اتنی ترقی دینے کی کوشش کرے گا کہ اس میں وہ پاکستان کا پورا بجٹ اگر وہاں پہ لگا بھی لیں تو اسے زیادہ سے زیادہ کتنی سیٹیں مل سکتی ہیں؟ 16 سیٹیں مل سکتی ہیں. پوری کی پوری جیت جائیں. جو وومین کوٹا ہے، مینورٹی کوٹا ہے، اس کو ملا کے 20 سیٹیں بن جاتی ہیں. تو وہ ان 20 سیٹوں کے لیے جو جی ٹی کی یا لاہور کی یا فیصل آباد کی صرف ایک ڈسٹرکٹ پہ یا ایک ڈویژن پہ وہ ڈیولپمنٹ پیکیجز کا بلکہ کچھ ہی حصہ اس پہ لگا دیں، اس شہر پہ لگا لیں، تو وہ پوری 16 سے 20 کی سیٹوں کو کور کر لے گا. اب کوئی بلوچ ہو، کوئی سندھی ہو، کوئی پختون ہو، کوئی پنجابی ہو، وہ اپنے سیاسی کیریئر کو صرف اس ایک ٹکڑے کے لیے یا کچھ سیٹوں کے لیے کیوں داؤ پہ لگائے گا؟ اب جہاں تک مسائل کی بات ہے تو میرے خیال سے یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر کسی انسان کو آسانی سے سمجھ آ سکتی ہیں کہ بھئی بلوچستان کے مسائل کیوں حل نہیں ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں سے جو ایون کہ ہمارے اپنی اگر جو منرلز ہیں، ریسورسز ہیں، وہاں پہ صرف ان کا ایک کچھ حصہ ان پہ لگایا جائے. جس طرح علی نے بات کی تھی کہ بھئی بلوچستان کے لوگوں کو جو تھوڑی بہت انسینٹیوز ہیں وہ کیسے دی جا سکتی ہیں. سوئی 52 میں ڈسکور ہوتی ہے، سوئی گیس پوری پاکستان کو مل جاتی ہے. فیصل آباد میں ٹیکسٹائل ملیں چلتی ہے، سیالکوٹ میں ٹیکسٹائل ملیں چلتی ہے. پاکستان کا پورا انڈسٹریل ایک بوسٹ آتا ہے اس زمانے میں. تو ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کی جو اپ برنگنگ ہے اس میں اس کی ریزنز کیا ہے. لیکن ہم یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ بھئی چونکہ بلوچستان کے لوگ بجلی کے بل میں پیسے نہیں دے رہے ہیں، چونکہ بلوچستان کے لوگ کیا کہتے ہیں گندم کو انہیں پنجاب سے خریدنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہماری پوری سماجی ترقی ہوئی ہے، معاشی ترقی ہوئی ہے، پوری ایک سماج کو جس طرح سے اس میں ڈیولپمنٹ آئی ہے 60s میں پاکستان کی انڈسٹریل کی مد میں، وہ
کہاں سے آئی ہے، وہ ہم کبھی خود سے سوال نہیں کرتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہاں یہ جہاں سے آئی ہے، ان لوگوں وہاں کے رہنے والے بھی انسان ہیں، وہاں کے صحیح رہنے والے جو یہاں سے یہ چیزیں نکل رہی ہے یہاں تک پہنچ رہی ہے، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اسلام آباد راولپنڈی تک پہنچ رہی ہیں، تو وہ سوئی کے اپنے علاقے تک کیوں نہیں پہنچ رہی ہیں؟ بڑی کمال آج بھی کی آپ نے بات کی، یعنی ہمارے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ریسورسز کو اس علاقے، مگر جب سی پیک کے تھرو اگر ہم گوادر کی پورٹ کی بات کرتے ہیں، اگر وہاں جابز آتی ہیں، اگر وہاں پر وزٹرز کا آنا جانا ہوتا ہے، تو اس کا بینیفٹ تو بلوچستان کے عوام کو ملے گا نا. دیر از اے جی پروسیجر. بالکل آپ جی بالکل آپ آئیڈیلی اگر ہم سوچیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہاں کی جو بینیفیشریز ہیں وہ بلوچستان کے عوام کو ہونا چاہیے، اور میرے خیال سے پاکستان کے جو عام سا رہنے والا بندہ ہے وہ بھی یہی چاہ رہا ہوگا، جو عام سا پنجابی ہے، جو عام سا سندھی ہے، جو عام سا ہمارا پختون بھائی ہے، تو اس کی بھی دلی خواہش یہی ہوگی کہ بھائی پاکستان میں جہاں پر بھی کچھ بھی نکل رہا ہوتا ہے، یا انسینٹوز ہے یا اس کی انڈسٹریل مت میں گروتھ کر رہی ہوتی ہے، تو وہاں کا جو پہلا بینیفیشری ہے وہ وہاں کا مقامی ہو. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے. اگر فاٹا سے کوئی ریسورسز نکلتے ہیں، منرلز نکلتے ہیں، تو وہاں کا بینیفیشری وہاں کے لوگ نہیں ہیں. اگر پنجاب سے گندم نکلتا ہے تو پنجاب کا گندم اگانے والا کسان وہ اس کا بینیفیشری نہیں ہے. اگر جو ساؤتھ پنجاب سے نکلنے والی گنی کی کہتے ہیں، وہ وہاں کا غریب پنجابی کسان نہیں ہے. یہ ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے، یا ہماری سسٹم ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ چیزیں تو ہم اس طرح سے پورٹرے کرتے ہیں یا اس طرح سے پریٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی گوادر میں جو ترقی ہو رہی ہے وہ وہاں کے لوگوں کے لیے ہو رہی ہے. اب وہاں کے لوگوں کے لیے کس مد میں ہو رہی ہے؟ وہ وہاں کے جب مقامی لوگوں سے ہم جا کے ملتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو گراؤنڈ پہ اس طرح کی کوئی خاص ڈیولپمنٹ دکھائی نہیں دیتی ہے. کہ وہ جو فائدے کی باتیں جو لالی پاپ پورے پاکستان میں، پورے ورلڈ میں، پوری دنیا کو دکھائی جا رہی ہوتی ہے کہ بھئی گوادر میں یہ ہو رہا ہے، گوادر میں یہ ہو رہا ہے، یہ ڈیولپمنٹ آئے گی، وہ ڈیولپمنٹ آئے گی. میرے خیال سے آج کوئی چیز کو سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس کو کوئی 11 سال میرے خیال سے ہو گئے ہیں، مجھے کوئی کریکٹ کر سکتا ہے. تو آپ ہم خود بھی ڈھونڈتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہاں پہ آج بھی بجلی گوادر سے آ رہی ہوتی ہے، وہ ایران سے آ رہی ہوتی ہے. وہاں پہ آج بھی کھانے پینے کی جو بنیادی اشیاء ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ایران سے آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح وہاں کا وہاں کے جو پیشنٹس ہیں وہ اپنے پیشنٹس کو مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو کراچی یا کوئٹہ کی طرف لے جایا جا سکے. تو یہ بنیادی ایسی چیزیں ہیں جو وہاں کے لوگوں میں، یا بلوچستان کے کسی بھی شہر میں آپ جائیں، لوگوں سے پوچھیں، تو وہ یہ ایسی واضح چیزیں ہیں جو آپ کو آسانی سے بتائی جا سکتی ہیں، آپ آسانی سے ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. جی بڑی تو تفصیل میڈم سے میں آپ نے بات کر بتایا. لی ہاں ہاں علی، آپ کچھ میڈم. بات کر لیں، آپ جی بات کیجیے. اچھا میڈم، یہ تو جو امتیاز بلوچ صاحب نے جو باتیں کی ہے، تو اس میں سے میں ان کی انڈورسمنٹ کے لیے میں ایک دو چیزیں اور بھی کر لوں کہ آج کل جو بلوچستان کی جو لوگوں کا جو امپلائمنٹ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے حساب سے، وہ ایک تو یہ جو ماہی گیر ہے، جو بلوچستان میں جو ماہی گیر ہے نا، تو ماہی گیر یہ بہرحال یہ اپنے جالوں کے اوپر اپنی مچھلیاں پکڑنے والے لوگ ہیں. ان کے پاس اس طرح کی اکوپمنٹ، اس طرح کی وہ چیزیں نہیں ہے جس طرح کی مطلب ہونی چاہیے. وہ سندھ اور فلانی جگہوں سے وہ ٹرالرز آ جاتے ہیں اور وہ والی مچھلیاں بھی اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں، جو کہ بلوچستان کی اپنی ماہی گیر نہیں پکڑتے. وہ مچھلیاں صرف اس مقصد کے لیے یوز ہو جاتی ہیں کہ ان کو دوسری مچھلیاں کھائیں گی. یا اللہ تعالیٰ کے قدرت کا ہے کہ مطلب کچھ ایسی مچھلیاں ہیں، یہ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں امتیاز، کہ ایسی مچھلیاں ہیں جس کو دوسری مچھلیاں کھاتی ہیں. تو یہ جو ماہی گیر ہے بلوچستان کے گوادر کے جو ماہی گیر ہیں، وہ صرف ان مچھلیوں کو پکڑتے ہیں جو کہ
کھانے والے ہیں، جو انسانوں کے کھانے والے ہیں، لیکن جب ٹرالر آتا ہے، سندھ سے ٹرالر آتا ہے یا کراچی یا جہاں سے بھی ٹرالر آ جاتا ہے، تو وہ تو پھر مشین ہے، وہ پھر ان مچھلیوں کو بھی مار دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، جو کہ مطلب ان کا تو ماہی گیروں کا جو مسئلہ تھا، وہ مسئلہ ابھی بن رہا ہے، ان کے امپلائمنٹ کا مسئلہ، ان کی رزق کا مسئلہ بن رہا ہے، نمبر ون۔ نمبر سیکنڈ یہ ہے کہ جو ایران اور پاکستان کی بارڈر کے بیچ میں جو ایرانی تیل کا، پیٹرول کا جو کاروبار ہوتا تھا، تو ہم نے اس کے اوپر پراپر ایک امتیاز بھائی کے لیے ایک خبر بھی ہے کہ اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا کام کیا تھا آج سے تقریباً کوئی 2-3 سال پہلے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ مطلب میرے جیسا کوئی بندہ جو کہ بارڈر کے اوپر رہتا ہے، تو اس نے ایران سے تیل سمگل کیا ہوا تیل، اور میڈم یہ اس طرح سے سمگلنگ ہوتی ہے جس طرح سے یو ایس اور میکسیکو کے بیچ میں سمگلنگ ہوتی ہے۔ اب یو ایس کی گورنمنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ سمگلنگ ہو رہی ہے، لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوتی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے رزق کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے اس ٹائم پہ عبد القدوس بزنجو صاحب، جام کمال صاحب وزیر اعلیٰ تھے، تو ہم نے ان سے باقاعدہ ملاقات کی تھی، اور ہم نے کہا کہ بھئی آپ اس چیز کو مطلب آپ اس چیز کو چپکے سے لیگلائز کر لیں، اس اسمگلنگ کو۔ میڈم اب اس طرح سے یہ چیز نہیں ہوتی ہے، اور اس ٹائم پہ تقریباً کوئی پرچی چلتی تھی، اور اس ایک پرچی کی بھی علی خان کا بندہ ہے، علی خان کی گاڑی آ رہی ہے تو بھئی راستہ چھوڑو، گاڑی چلی گئی، اس نے اپنی بیرل جتنی بھی 4-5 جتنی گاڑی میں، وہ گاڑی ان کی بھر کے چلی گئی، اور وہ بغیر کسی رشوت کے وہ میری سپوز اگر امتیاز بھائی غریب ہے، امتیاز بھائی نے صرف اس کے پاس کوئی پرچی نہیں ہے، تو ان کی گاڑی 3-3 4-4 دن کڑی رہے گی اپنی باری کا انتظار بہت شکریہ علی، اس چیزوں کو تو ہم نے بہت بار، میرے ساتھ بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں عاشر عظیم، انہوں نے بلکہ ایک دفعہ گاڑیاں پکڑی تھیں، اور وہ کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جتنے امیر تھے ان کی گاڑیاں نکل گئی تھیں، غریب آدمیوں کی گاڑیاں رہ گئی تھیں 4، تو وہ میں نے خود چھوڑ دیں کہ امیروں کی تمہاری رشوت سے چھوٹی، سفارش سے چھوٹی، میں یہ چھوڑتا ہوں۔ امتیاز بلوچ صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کرنا، مگر مجھے بس میرا بیٹا غم ضرور یہ والا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا میں جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے نا، یہ جس کے پاس وہ مسند ہوتی ہے، وہ ایبیوز کرتا ہے۔ ابھی آپ نے مجھے پوری آپ کی گفتگو سے لگا کہ آپ یہ چاہتے ہیں، اور بلوچستان کے لوگ اٹھ کے جو کھڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں ہائیبرڈ سسٹم نہیں ہونا چاہیے، پاکستان میں آرمی کی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ بلوچستان کے لوگوں کو ٹیررزم سے بچانے کے لیے آرمی کے اپنے لوگوں نے بے شمار جانیں دی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو الیکشن میں کھڑے ہوں وہ جو جیتیں، میرے ذہن میں بھی ریسنٹلی کی مثال ہے، آپ کے جناب اختر مینگل صاحب، ان کے والد صاحب بڑی اچھی پوزیشن کے اوپر رہے، وہ اگین آئی ایم ناٹ اگینسٹ ہم، آئی ایم ناٹ، مگر یہ میرا ایک سوال ہے کہ وزیر اعلیٰ بھی رہے وہاں پہ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم فوج کے ساتھ نہیں ہیں، مگر آپ دیکھ لیجئے چاہے ڈنڈے کے زور کے اوپر اگلی بار الیکشن بھی لڑیں گے، اور جب ہوتا ہے تو ووٹ بھی ڈال کے دے کے جاتے ہیں۔ اس دفعہ تو بہت بڑا ڈرامہ چلا تھا وہاں پہ کہ جی پیچھے کے دروازے سے انٹر ہوئے، ووٹ ڈال کے چلے جاتے، نہ آتے دبئی سے، وہ تو دبئی میں تھے۔ تو میں صرف بلوچستان کی بات نہیں کرتی، میرا خیال ہے دنیا میں دیز آر دا پولیٹیشین دا موسٹ کرپٹ پیپل آن دا فیس آف دا ارتھ، they do and they sell anything for their own benefits۔ اگر آج بھی آرمی کے ساتھ ہائیبرڈ سسٹم ہے تو پاکستان کے اس سسٹم کو لانے والا، داؤ بنانے والی 2 پارٹیاں مسند کے اوپر ہیں، انہوں نے کمپرومائز ہی کیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ میری کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگ مجھے منسلک کرتے ہیں، واللہ میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں، آئی ایم جسٹ آنسربل فار مائی اون ڈیڈس، یس دس از مائی کنسرن، دس از مائی ریزرویشن۔ اس پہ آپ کیا فرمائیں گے اگر آپ کو میری بات سمجھ آئی تو میڈم، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ منگل صاحب کی حکومت تھی، یا جو بلوچستان میں نیشنلسٹ فگرز تھے، ان کا جو عرصہ دورانیہ رہا ہے وہ مطلب 5 بہت سال کم رہا، بہت کم رہا، بہت کم رہا ہے۔ اور ان کم سالوں میں آپ اگر اس وقت کے محققین سے پوچھیں، اس وقت کے اخبارات میں جا کے ان کے ترقیاتی کام دیکھیں یا ان کے پالیسیاں دیکھیں، جو
لیڈر سب سے بڑی چیز یہ کر سکتی ہے کہ وہ ایک قوم کو ایک پالیسی دے سکتی ہے, اسے ایک لائن اپ دے سکتی ہے. اور بلوچستان کو جو ایک لائن اپ 1973 میں عطا اللہ مینگل کے گورنمنٹ سے ملی تھی, آئی تھنک کہ ہم نے اپنی انا میں آ کر اور ایک جو اس وقت ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ایک اپنی ذاتی انا تھی, اس میں آ کر انہوں نے وہ جو ٹریک تھی اس ٹریک کو ہی ہم نے, بلکہ کاٹنا تو دور کی بات ہے کہ اس ٹریک کو ہی تباہ کر دیا. اب اس ٹریک کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے نہ صرف اس ٹریک کو تباہ کر دیا بلکہ اس ٹریک میں وہاں کے بسنے والے جو انسان تھے, رہنے والے, سوچنے والے, سمجھنے والے, گھومنے والے, پھرنے والے, سانس لینے والے, ہم نے ان کو بھی کرش کرنا شروع کر دیا. اب کسی سیاسی مسائل کا حل آپ اگر سیاسی طریقے سے نہیں بلکہ ڈنڈے کی زور پہ, گولیوں کی زور پہ, لاشوں سے گزر کے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں, تو میرے خیال سے کہ یہ تو کسی بھی انسان کے لیے ناقابل قبول ہوگی کہ بھئی وہ اس طرح کے مسائل کو, اس طرح کی معاملات کو دیکھتے ہوئے وہ ان چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے. اور جہاں تک پاکستان میں اقتدار کی بات ہے, سیاسی جماعتوں نے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی, اور میرے خیال سے جمہوریت کا نام بھی یہی ہے کہ غلطیاں ہونا اور ان غلطیوں کو بہتر کرنا. اب اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ بھئی جب دو بھائی غلطیاں کر رہے ہیں تیسرا کے دونوں کو ہی تپڑے مارنا شروع کرتے, بلکہ معاملات کو سمجھانے سنبھالنے بجھانے کی کی بات. ضرورت ہے. اور جو سیاسی ایوولوشن ہے وہ اسی طرح سے ہو سکتی ہے. دنیا میں ڈینمارک میں اگر ان کی جو پولیٹیکل ایوولوشن ہے کہ وہاں پہ لا اس طرح سے وہ لا نہیں بلکہ سول ایتھکس پہ بلیو کرتے ہیں لوگ, تو یہ دنیا میں اوورآل چیزیں روزانہ ایمرج ہو رہی ہیں. کہیں پر لا ڈنڈے کی زور پر جو لا ہے اس کی زور پہ چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. کچھ جگہوں پہ لوگ اپنے آپ وہ چیزوں کو والنٹیئرلی ابنڈن کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس ماحول کو اس طرح سے کبھی سنبھالنا کرنے چاہیے. کو نہیں. آخری سوال بیٹا میں جو آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ ظاہر ہے آپ نے ابھی بڑی پیاری پروگرام کے شروع میں کہی تھی کہ یہ موومنٹس انڈیا میں بھی ہیں, یہ موومنٹس کینیڈا میں بھی ہیں, اراؤنڈ دا ورلڈ ہیں, پاکستان میں بھی اگر کہتے ہیں تو یہ موومنٹ ہے. آپ کردوں کی بات کر لیں وہاں پہ بھی ہے, ٹرکی کی بات کر لیں وہاں بھی کوئی نہ کوئی موومنٹ چل رہی ہے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ دو بھائیوں کی یا ایک گھر میں جب رفٹس پیدا ہو جائیں تو تیسری دنیا کے یا تیسری جگہ کے لوگ اس کا بینیفٹ لیتے ہیں؟ جو یہ کہا جاتا ہے کہ را یا کوئی بھی ایجنسی جو ہے وہ لوگوں کی ویک پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے انسرجنس کریٹ کرتی ہے. مثال کے طور پہ یہ بس کا ہی واقعہ ہے, وہ تو عام شہری تھے, ان کو مارنے کا کس کو فائدہ ہوا؟ ٹیررزم کریٹ کیا پاکستان میں. تو یہاں آپ کیا فرمائیں گے کہ کیا کوئی تھرڈ ایجنسی یا کوئی کنٹری اس کا بینیفٹ لے رہا ہے ٹو بریک اس اپارٹ؟ تو میڈم دیکھیں جہاں پہ سوری اچھا میڈم جہاں پہ اس طرح کی تحریکیں چل رہی ہوتی ہیں ان تحریکوں کے اندر ایک اپنی ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے. وہ ان تحریکوں کے اندر ایک اپنی ڈسپلن بھی ہوتی ہے, چاہے وہ کردستان کی ہو, چاہے وہ ناگالینڈ کی ہو, چاہے وہ خالستان کی ہو, چاہے وہ دنیا میں آئرلینڈ کی ہونے والی تحریکیں ان کی ہو. تو ان کی اپنی ایک انٹرنل یا ایک ایکسٹرنل افیئرز بھی ہوتے ہیں. وہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب وہ اس طرح کے کلیمز کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے کسی ملک کو توڑنا ہے, تو وہ اپنے آپ کو ایک پیرالل اسٹیٹ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ خواہ مخواہ وہ ایسی چیزوں کو برو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اسٹیٹ کے پاس ہے. اسٹیٹ کے پاس ڈپلومیسی ہے, اسٹیٹ کے پاس آرمی ہے, اسٹیٹ کے پاس ایک سیٹ اپ ہے, ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے. تو اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں, مسلح تنظیمیں, یہ اسی چیز کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ اسی کے لیے ان معاملات کو اون کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک پیرالل سیٹ اپ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس میں وہ اپنے لیے ایک
فارن پالیسی بھی ڈیولپ کرتے ہیں، وہ اپنے لیے ایتھکس بھی ڈیولپ کرتے ہیں، وہ اپنے لیے نارمز بھی ڈیولپ کرتے ہیں، وہ ریشنل اور ارریشنل تھنکنگ بھی ڈیولپ کرتے ہیں، وہ آئی آر کی تھیوریوں کو بھی یہاں پہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اسی طرح جو بلوچ تحریک ہے وہاں جو جو مسلح تنظیم کے لوگ ہیں یا جو انسرجنٹس ہیں، جب آپ ان کے بیانات کو یا ان کے رویوں کو یا ان کے پیمفلیٹس کو یا ان کے جو پروپیگنڈا ٹولز ہے جو عوام تک پہنچ رہی ہوتی ہے، تو وہ یہی پریٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وی آر ناٹ آنسریبل ٹو دا پاکستانی اسٹیٹ کی او وی شوڈ آپریٹ۔ تو وہ ان چیزوں کو مکمل طور پر واضح کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ رسپانس کیا ہے۔ اسٹیٹ رسپانس جو بلوچستان میں ہم جہاں تک دیکھ رہے ہیں، فیل کر رہے ہیں، وہ ابھی تک سیکیورٹی سینٹرک ہے، وہ اس کا ایک ہیومن اپروچ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اب میں صرف آج اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام آباد میں یہاں ڈاکٹر مارنگ کی بہن اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کی خواتین آئی ہوئی ہیں، ان میں جو لاپتہ افراد کی فیملی سے وہ بھی ہیں۔ اب 2 دنوں سے مسلسل اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہے، جس طرح علی نے اپنے تفصیلات بتائی تھی، تو یہاں پہ مسلسل وہی والی صورتحال ہے۔ اب حیرانگی کی بات دیکھیں کہ یہاں پہ ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کی بجائے ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ وہ کیسے؟ اب 2 دنوں سے مسلسل وہ کھلے آسمان میں بارش تلے بیٹھے ہوئے ہیں، مسلسل بارشیں ہو رہی ہے، کبھی کوئی پلاسٹک کی چھتری اٹھا کے سر پہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی کوئی خاتون کسی اور جگہ پہ جگہ ایک سایہ تلاش کر رہا ہے، ایک چھت تلاش کر رہا ہے کہ وہ بارش سے بچ سکے۔ اب اسی موسم میں وہ خواتین نماز پڑھنے کی بھی کوشش کر رہی ہوتی ہے یا ان کو نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ تو ایسے مسائل ہیں کہ جو انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب چلو وسائل کا پھر بھی کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، جو 2 صوبے جب بیٹھ جاتے ہیں، 2 فریقین بیٹھ جاتے ہیں، وہ معاشی مسائل کا جو دوسرے مسائل ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، لیکن وہ انسانوں کے مسائل کا کیا حل نکال سکتے ہیں؟ اب کسی کو ایک کیسے یقین دلایا جا سکتا ہے کہ بھئی ہم نے چونکہ اس سارے معاملات میں چاہے دونوں طرف سے بھی ہو، کہ جو آج قوال مرے ہیں یا اس سے پہلے جو ایک ہی خاندان کے آوارہ قلعہ کے مشقے میں ایک صحافی ہے ہمارے عبداللطیف بلوچ، اس کے 8 ہی لوگوں کو مار دیا گیا تھا۔ اب ایسے لوگوں کو کس انداز میں دلاسا دیا جا سکتا ہے، ان کو ان کو یہ اشور کیا جا سکتا ہے کہ بھئی نہیں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں، آپ کا جو بھائی مرا ہے، آپ کا بیٹا مرا ہے، آپ کی بہن کے ساتھ جو اریسٹ ہوئی ہے، تو ہم اس کے حوالے سے آپ کو 1 کروڑ یا 2 کروڑ دیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ وہ کہتے ہیں نا، مجھے تو لگتا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے والی صورتحال ہے۔ میں تو صرف تاریخ کے لحاظ سے ہی بات کرتی ہوں۔ کشمیر کی بات کر لیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی سپورٹ کیا، انہوں نے بھی تنخواہیں بنائیں۔ اگر آپ مقبوضہ کشمیر کی بات کر لیں تو وہاں جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں دے آل میڈ منی۔ مطلب کوئی اس بات کو مجھے پتہ ہے مجھے لوگ غلط کہتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرنے نہیں کرتا۔ ایم کیو ایم کی میں بات کرتی ہوں تو ایم کیو ایم کے وہ لیڈرز تھے جو سائیکلوں پہ آئے تھے، موٹر سائیکلوں پہ آئے تھے، اب وہ ملینرز اینڈ بلینرز بنے ہوئے ہیں، آنکھ سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں۔ سیم از ود دا بلوچستان اینڈ آئی تھنک آر مورل فائبر اگین، مگر ظاہر ہے اللہ کرے کہ ہماری انتظامیہ بہتر طور پہ سمجھ سکے۔ آپ دونوں کا بے انتہا شکریہ۔ آئی وش یو آل دا بیسٹ اینڈ آئی وش یو بی پارٹ اینڈ پارسل ٹو دا پروگرام always in future as well. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. بہت شکریہ۔ بہت شکریہ علی آپ کا، اور بہت شکریہ امتیاز بلوچ۔ آئی وش کہ ہمارے دل اتنے بڑے ہو جائیں کہ ہم پرابلمس کو سمجھتے ہوئے اکٹھے ہو کے چل سکیں اور کسی دوسرے کے ہاتھوں میں آلہ کار نہ بنیں۔ اور امتیاز بیٹا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتی ہوں۔ بعضوں کا جو لوگ استعمال کرنے والے ہوتے ہیں نا، میں خود استعمال ہوئی، یہ ابھی کوئی زیادہ لمبی بات نہیں، میرا خیال ہے 2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ
مجھے کہا گیا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور جناب ان کے ہسبینڈ سے بھی بات ہو گئی کہ جی وہ تو ان کو تو گھر چھوڑ دیا گیا ہے. اچھا جی ابھی بات کرا دیتے ہیں. اس لیے نہیں بات کرا سکے کہ رات کا وقت تھا, ان کی طبیعت اچھی نہیں تھی. 3 دن پہلے مجھے نہیں پتا وہ سچ تھا کہ یہ سچ تھا, مگر وہ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں جعفری صاحب, انہوں نے بلکہ مجھے وہ ہمفرے کی ایک کتاب بھی دی. یعنی وہ یہ لوگ تھے جن لوگوں نے عثمانیہ سلطنت عثمانیہ کو ویک کیا تھا, جنہوں نے مختلف جو بادشاہتیں تھیں ان کو ویک کرنے کے لیے ہر کارے کے طور پر استعمال کیا تھا. لکھتے تھے, آرٹیکلز لکھتے تھے, باقاعدہ جو درس تدریس کے پروگرامز میں شامل ہوا کرتے تھے لوگوں کی برین واشنگ کے لیے. بس وہی برین واشنگ آج بھی چل رہی ہے. آئی ڈونٹ نو, یو ڈونٹ نو واٹ از ہیپننگ بیہائنڈ دا سین. آئیے صاحب چند ایک اسپانسر